बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 16 जुलाई हफ्ता का दिन सन 2022, सुबह का वक्त, बेहतरीन वक्त, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह खैर एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, तरोताज़ा हैं, खैरियत से हैं, खुश व खुर्रम हैं। अल्लाह आपको इसी तरह हमेशा खुश व खुर्रम शाद आबाद रखे, आमीन। जी नाजरीन, सुबह के प्रोग्राम में हस्बे मामूल सबसे पहले हमारा मेन और पहला सेगमेंट हुआ करता है कदीम हिंदुस्तान की तारीख देख रहे हैं हम, और तारीख में हम पहुँचे हुए हैं मुगलिया ख़ानदान के दौरे हुकूमत में, जब उन्होंने 300 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की और कुल 15 बादशाह इनके गुजरे। तीसरे बादशाह को हमने डिस्कस कर लिया है और वो थे अकबर आज़म, मुग़ल आज़म, यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब उनकी तारीख को, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज़म की तारीख को, बादशाही की तारीख को, हुकूमती तारीख को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी समझा कि उनके 9 रत्नों के बारे में आपसे बात की जाए। उनके बगैर अकबर की ज़िंदगी नामुकम्मल रहती है, जो मैंने फील किया। इसलिए आपको मुख्तसरन कुछ प्रोग्रामों में उनके 9 रत्नों के बारे में बता रहा हूँ, टर्न बाय टर्न। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं तीसरे रतन के ऊपर, और वो उनका नाम था अबुल फैज़ फैज़ी। जी, पिछली 2 किस्तों में, पिछले 2 प्रोग्रामों में मैं आपको अबुल फैज़ उर्फ फैज़ी के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा तो नीचे दिए हुए लिंक में जाकर आप पिछले 2 प्रोग्राम देखें। आप इनके बारे में, अबुल फैज़ के बारे में काफ़ी मालूमात मिल जाएंगी। पिछले प्रोग्राम में मैंने जहाँ पे ख़त्म किया था वो ये था कि अकबर बादशाह ने इसको बतौर सफ़ीर राजी अली ख़ान के पास भेजा। एक बहुत नामवर और ताकतवर बादशाह हुक्मरान था हिंदुस्तान का, एक इलाके का। ख़ान देश उसके मुल्क का, सल्तनत का नाम था, और उसके पास अपनी सफारतकारी के लिए अपना सफ़ीर बनाकर इनको भेजा। इनको इस काबिल समझा कि इनसे ज़्यादा बेहतर टेबल टॉकिंग कर कोई नहीं सकता, इनसे ज़्यादा शीरी बयानी, तहम्मुल मिजाजी और खुश अखलाकी के साथ गुफ्तगू करने के लिए और कोई बंदा नहीं उन्हें नज़र आया। तो आखिर इन्हीं के नाम का कुर्रा निकला और इनको बतौर सफ़ीर रवाना कर दिया। कहाँ पे? राजी अली ख़ान के पास। वहाँ पे इनकी तबीयत ख़राब हो जाती, काफ़ी कहा जाता है तकरीबन 1.25 साल ये वापस हिंदुस्तान नहीं आ सके, यानी वापस तख्ते दिल्ली नहीं पहुँच सके। इसलिए इनको, बादशाह को तशवीश होना कुदरती बात थी। सो उन्होंने पता करवाया तो पता चला कि शेख साहब की तबीयत ख़राब है। नासाज़गी तबीयत की वजह से, बीमारी की वजह से, कराहत की वजह से, कमज़ोरी की वजह से वो वापसी का सफ़र करने से कासर हैं। खैर, वहाँ से एक कहा जाता है, किताबों में लिखा, 1 साल 8 महीने और 14 दिन वहाँ क़याम किया। और जब वापस लौटे हैं, कौन? अबुल फैज़ की बात हो रही है। अकबर बादशाह के तीसरे रतन की बात कर रहे हैं। 9 रतन हमने मुकम्मल करने हैं। जी, तीसरा रतन के बारे में अबुल फैज़ की बात हो रही है। तो जब ये वापस आए हैं तो इनको दमा की तकलीफ़ हो चुकी थी। वो पहले से भी इनको कहा जाता है कि थोड़ा बहुत था ये तकलीफ़ दमा की, एस्थमा की। लेकिन इस सफ़र से वापसी जब इनकी हुई है तो अच्छी खासी वो तकलीफ़ ज़ोर पकड़ चुकी थी, बीमारी अपनी जड़ें जमा चुकी थी, और इनके हाथ पांव सूज रहे थे, और गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन खून की कै आना शुरू हो गई, उल्टियाँ आना शुरू हो गई। और यूँ इनकी तबीयत बिगड़ते काफ़ी बिगड़ गई। और इन्होंने अपनी मसरूफियात जो दरसो तदरीस, वाज़ो नसीहत की थी या दरबारी ड्यूटीज़ थी, उनमें खासी कमी कर दी और ज़्यादातर वक्त अपने घर पर, अपने आराम गाह में गुजारना शुरू कर दिया। और फिर इनका अदब व एहतराम देखें कि बादशाह सलामत ने कभी इन्हें हुक्म नहीं भेजा कि दरबार में हाज़िर हों, बल्कि जब भी आए बादशाह सलामत खुद तैमारदारी के लिए
ابو الفیض کے آستانے پر، ان کے گھر پر تشریف لائے اور ان کی عیادت بھی کی، ان کی علاج معالجے کا بندوبست کیا، بہترین سہولتوں کا، بہترین معالجین کا بندوبست، ڈاکٹر طبیبوں اور حکیموں کا انتظام کیا، اور ان کے گھر کے خرچ اخراجات کا بھی ذمہ اٹھایا، ہر طرح سے ان کا خیال رکھا۔ لیکن ان کی طبیعت تھی کہ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی، وہ تنہائی پسند ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جو سوشل ایکٹیویٹیز تھیں، لوگوں سے میل ملاپ، آنا جانا، ملنا جلنا برائے نام رہ گیا۔ انہوں نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا اپنے حجرے سے، اپنے گھر سے۔ تو پھر ڈاکٹر حکیموں نے، کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ ان کو یوں بیکار نہ بیٹھنے دیں، ان کو کوئی ہلکی پھلکی ڈیوٹی دیں تاکہ ان کا دل، دماغ اور ان کا جسم حرکت میں رہے۔ اگر یہ اسی طرح سے 24 گھنٹے لیٹے رہیں گے آرام کے نام پر، تو پھر ان کا جسم مزید جواب دیتا جائے گا، ان کے جسم میں کمزوری اور کراہت مزید بڑھ جائے گی، سرعت کر جائے گی۔ بادشاہ سلامت نے کافی مشورے کے بعد، دانا لوگوں سے، سیانے لوگوں سے مشورے کے بعد کہ اب کون سی مصروفیت، کون سی ایسا کام ان کے ذمہ لگاؤں جو یہ کریں، یہ پھر تو سکتے نہیں۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو تصانیف لکھنے کے لیے، کتابیں لکھنے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائیں۔ بادشاہ سلامت کو یہ تجویز انتہائی پسند آ گئی۔ انہوں نے کہا میں اپنے رتن کے لیے، میں اپنے شیخ جیو کے لیے، کبھی بھی انہوں نے شیخ ابو الفیض کہہ کے نہیں بلایا، نہ فیضی کہہ کے بلایا، بلکہ ہمیشہ ان کو پیار سے، محبت سے، ادب سے شیخ جیو کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ شیخ جیو، میں نے کل آپ کو لکھ کے دکھایا تھا، پھر لکھ کے دکھاتا ہوں۔ اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ اکبر اعظم کتنا ادب، احترام اور کتنا پیار کرتے تھے۔ شیخ صاحب تھے، شیخ جیو، یہ الفاظ تھے جو ان کے لیے استعمال کرتے تھے، ان کو مخاطب کرنے کے لیے، ان کو بلانے کے لیے۔ اور پھر تمام درباریوں نے، جو دانا لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس قلم کا بہت بھاری ہتھیار ہے، ان کے پاس دل و دماغ اور وہ کھوپڑی ہے جو بہت کچھ لکھ سکتی ہے، اور اس پہ کوئی جسمانی مشقت بھی نہیں کرنا پڑتی۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کا جسم حرکت میں رہے گا، لکھنے سے ان کے ہاتھ اور بیٹھنے سے ان کے جسم میں توانائی بحال ہوگی۔ آپ ان کو کتابیں لکھنے کا ٹاسک دے دیں۔ اکبر بادشاہ نے خود حاضر ہو کر، کہا جاتا ہے 10 کتابوں کا نام تجویز کیا۔ اکبر بادشاہ نے 10 کتابیں، جن میں زیادہ تر لوک داستانیں تھیں۔ لوک داستانیں آپ سمجھتے ہیں، یہ جو ہیر رانجھا، سسی پنو، شیریں فرہاد، اس طرح کے جو قصے ہیں، لوک قصے، لوک داستانیں، ان کو ہم میں سے کسی نے دیکھا تو نہیں ہوا نا، لیکن لوگوں کی دلچسپی ہے، ان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے قصے کہانیاں نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، ان کے اوپر لکھے گئے گانے بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ تو بادشاہ نے مناسب سمجھا کہ اس طرح کی کتابیں اسے لکھنے کے لیے دیتا ہوں، اس کو فرمائش کرتا ہوں۔ بادشاہ سلامت حاضر ہوئے اور اپنی ایک لسٹ پیش کی، شیخ جیو آپ نے یہ کتابیں لکھنی ہیں، مکمل کرنی ہے، اور وہ بھی نثر میں نہیں، نظم میں، شعروں میں، شاعری میں یہ کتابیں لکھنی ہیں۔ 10 کتابوں کا نام انہوں نے لکھ کے دیا، اور شیخ صاحب نے خوشی کے ساتھ ان کو قبول کیا، اس لسٹ کو، اور اس پہ کام شروع کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ 10 کتابیں کون کون سی تھیں۔ سب سے پہلی کتاب تھی مخزن اسرار، بک نمبر 1 تھی مخزن اسرار۔ یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی کتاب تھی جو لکھی ہوئی تھی لسٹ میں۔ دوسری کتاب تھی مرکز دوار پر، مرکز دوار پر، مرکز دوار پر، یہ دوسری کتاب تھی جی اس لسٹ میں کہ اس کے اوپر بھی کچھ لکھیں۔ اور جو تیسری، چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی کتاب تھی، 7ویں کتاب تھی، وہ ساری لوک داستانیں تھی۔
وہ بڑی مزیدار تھی. جو تیسری کتاب تھی وہ تھی خسرو شیریں. اب یہ لوک داستان ہے, اس کے بارے میں میں نے تو کبھی سنا نہیں. یہ ان سے بھی ظاہر ہے کہیں پہلے کا کوئی قصہ ہوگا. خسرو شیریں, ہم نے تو ہیر رانجھا وغیرہ کے بارے میں سنا ہوا ہے. یہ خسرو شیریں کون تھے یہ نہیں پتا. یہ لوک داستان تھی, اس کے بارے میں انہوں نے لکھنے کا کہا. اور جو اگلی لوک داستان تھی وہ تھی سلطان بلقیس. نمبر 4 کتاب کا نام تھا سلطان بلقیس. اب یہ بھی لوک داستان ہی تھی. اوہ وہی عشق معاشقے کی کہانی, یہ سلطان بلقیس. اور اگلا جو کتاب کا ٹاپک تھا وہ ہم سب نے سنا ہوا ہے, لیلا مجنوں. اس کا مطلب ہے اکبر اعظم سے پہلے کا یہ قصہ ہے, یعنی کوئی تقریباً 6 صدیاں پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں, اس سے بھی پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ تھا جی لیلا مجنوں, اس کے اوپر لکھنے کا کہا گیا. لیلا مجنوں یہ مشہور لوک داستان ہے, لیلا مجنوں. اس کے علاوہ جی نل دمن, جو 6ٹھی کتاب تھی اس کا نام تھا نل دمن, وہ بھی لوک داستان. نل دمن یہ کتاب نمبر 6 یہ رہی جی, نل دمن. اور جو 7ویں کتاب تھی وہ تھی ہفت پیکر. ہفت پیکر یہ تھی جی 7ویں کتاب, یہ ہفت پیکر. اور جو 8ویں کتاب تھی وہ تھی ہفت کشور. ہفت کشور. اور جو یہ 8ویں کتاب تھی, اور نامی اور 10ویں کتاب جو تھی, نامی کتاب کا نام تھا سکندر نامہ. یعنی سکندر اعظم کے بارے میں آپ نے پوری کہانی ایک داستان لکھنی ہے, شعر و شاعری میں, منظوم ترجمے کے ساتھ, منظوم انداز تحریر کے ساتھ, غزل کی صورت میں, نظم کی صورت میں. اور وہ تھا سکندر نامہ. سکندر نامہ. اور سب سے آخری اور بہترین کتاب جو اکبر بادشاہ نے فرمائش کی وہ تھا اکبر نامہ, یعنی اکبر کے اپنے حالات زندگی کے بارے میں ایک کتاب لکھو شعروں میں. 10ویں کتاب تھی اکبر نامہ. یہ تھی جی 10 کی 10 کتابیں جن کی لسٹ اکبر بادشاہ نے خود ابو الفیض کو دی, فیضی کو, اور انہوں نے خوش دلی سے, پیار سے, محبت سے اس کو قبول کر لیا اور اس چیلنج پہ کام شروع کر دیا. اس ٹاسک کے اوپر دیدہ دلیری کے ساتھ اور پوری تیزی کے ساتھ اپنے قلم کا جادو دکھانا شروع کر دیا, تحریر کرنا شروع کر دیا. اس میں سے اکثر کتابیں ان کی زندگی میں مکمل ہو گئی تھیں کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ بازار میں اویلیبل ہیں. اور اکثر جو کتابیں نامکمل رہیں ان کو بعد میں مکمل کیا گیا, دوسرے شاعروں نے اس کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد کیا ہوا جی, ابھی یہ اسی کام پہ لگے ہوئے تھے کہ ان کی بیماری زور پکڑتی گئی. حکیموں, طبیبوں, معالجوں کے علاج کے باوجود, بہترین دوائیوں کے باوجود ان کے ہاتھ پاؤں کی سوجن کم نہیں ہو رہی تھی. ورم آ گئے تھے, سوج گئے تھے ہاتھ پاؤں, اور قے کی الٹیوں کا جو دورانیہ تھا وہ بھی کم ہوتے ہوتے جلدی ہونے لگ گیا. پہلے تو مہینے میں 1-2 دفعہ ہوتی تھی, اب ہفتے میں 1-2 دفعہ ہونے لگ گئی. یعنی ان کو کئی ساری بیماریوں نے مل کر گھیر لیا, اور ان کی طبیعت, ان کی صحت دن بدن گرتی گئی. اور بالآخر وہی ہوا جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ اکبر اعظم وقتاً فوقتاً 2-2 4-4 دن کے وقفے کے بعد شیخ صاحب کی عیادت کے لیے, ان کی بیمار پرسی کے لیے پوری شان و شوکت کے ساتھ خود ان کے حجرے میں جاتے, ان کی آرام گاہ میں ان کے پاس بیٹھتے, باتیں کرتے اور کوشش کرتے
کہ گزرے دنوں کی یادوں کو تازہ کیا جائے اور ان کے دل کو بہلایا جائے، شیخ جیو کہہ کے ان کو خوش کرتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک دن ملک کے نامور حکیم کو، جن کا نام تھا حکیم علی، ان کو ساتھ لے کر اکبر اعظم جب آئے ان کے پاس، تو انہوں نے آ کر نفی میں سارا لا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کی حالت، شیخ صاحب کی حالت ایسی جگہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ ان کی واپسی، ان کی بحالی، صحت کی بحالی مشکل ہی نہیں، ناممکن دکھائی دے رہی ہے۔ باقی اللہ پاک کا کام ہے، وہ کبھی بھی معجزہ دکھا سکتے ہیں، کرشمہ کر سکتے ہیں، لیکن میری عقل کے مطابق اب یہ کافی آگے نکل چکے ہیں ہماری پہنچ سے، ہمارے علاج سے، ہماری دواؤں سے کافی آگے تک کا سفر طے کر چکے ہیں شیخ صاحب۔ اور پھر اس کے 3-4 دن بعد کی بات ہے، کہا جاتا ہے اکبر بادشاہ کو بتایا گیا کہ شیخ صاحب کی طبیعت زیادہ ہی بگڑی ہوئی ہے۔ بھاگے ہوئے آئے اکبر اعظم ان کے حجرے میں، آ کے ان کے سر کو پکڑا، شیخ صاحب کے سر کو، اور کہا شیخ جیو ہوش کرو، میں اکبر آپ کے پاس آیا ہوں۔ لیکن انہوں نے آنکھیں تو کھولیں لیکن زبان سے بول نہیں پائے، اس لیے کہ جسم جواب دے چکا تھا۔ حکماء نے، حکیموں نے، طبیبوں نے، ڈاکٹروں، معالجوں نے کہا کہ جی ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد، بلکہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ خبر آ گئی کہ شیخ ابو الفیض عرف فیضی، 9 رتنوں میں سے ایک رتن، بہترین بادشاہ، مغل اعظم کا بہترین ساتھی، اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہے۔ یہ خبر ملی بادشاہ کو، مغل اعظم کو، ان کے دربار میں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا، خود بھی کھانا نہیں کھایا، اور درباریوں سے کہا جو کھانا چاہتے ہو کھا لو، میں نہیں کھاؤں گا۔ اور 3 دن تک کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے سوئے بھی نہیں تھے۔ جی اب ہوا کیا، اگلی بات جو اہم تھی ان کی وفات کے بعد، فوتگی کے بعد، اور ان کی فوتگی کی تاریخ نوٹ فرما لیں۔ یہ سفر کا مہینہ تھا اور سن تھا 1004 ہجری، 1004 ہجری کا سال تھا جی، 1004 عیسوی نہیں ہے، یہ ہجری ہے، اور سفر کا مہینہ تھا۔ اس تاریخ کو، اس مہینے کو یہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ سفر کی 10 تاریخ تھی، 10 سفر 1004 ہجری، یہ اللہ پاک کے پاس چلے گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب ان کی فوتگی کے بعد جو اہم کام ہوا، ان کا جو ورثہ تھا، جو کتابیں تھیں، جو ان کا کلام تھا، وہ تو بے شمار کتابیں تھیں، ان کی کیٹاگریاں بنائی گئیں، ان کو 3 کیٹاگریز میں تقسیم کیا گیا، ڈیوائیڈ کیا گیا، تاکہ شاہی خزانے اور شاہی لائبریری میں ان کو مناسب ترتیب کے ساتھ اور عزت و احترام کے ساتھ مناسب جگہ دی جا سکے۔ اور 3 ان کی کیٹاگریز بنائی گئیں، 3 قسمیں بنائی گئیں، 3 گروپ بنائے کتابوں کے۔ اور سب سے پہلا گروپ جو تھا اس میں نظمیں تھیں، سب سے پہلا گروپ جو تھا، 3 گروپ بنے کتابوں کے، اس میں تھیں نظم کی کتابیں تھیں، پہلے گروپ میں نظم کی کتابیں تھیں۔ اس کے علاوہ علم نجوم کی کتابیں اور موسیقی کی کتابیں، نجوم اور موسیقی، یہ 3 طرح کی کتابیں جو ہیں نا، ان کے لیے ایک کیٹیگری میں ان کو رکھا گیا کہ یہ ایک ریک میں یا ایک الماری میں یہ رہیں گی۔ اب جو کیٹیگری نمبر 2 بنائی گئی، اس میں تصوف کی کتابیں تھیں۔ کیٹیگری نمبر 2، اس میں تصوف کی کتابیں سب سے عام تھیں اور سب سے اوپر تھیں۔ اس کے علاوہ حکمت، حیات اور علم ہندسہ، حکمت کی کتابیں تھیں اور علم اعداد کی کتابیں تھیں، یا علم ہندسہ کہہ لیں۔
وغیرہ. یہ تھی جی کیٹیگری نمبر 2. دوسرے نمبر کی الماری یا شیلف یا کیٹیگری، یہ نوٹ فرمائیں. اور جو تیسرے نمبر پہ تھی اس میں دینی کتب تھی، ان میں تفسیر، حدیث، فقہ. تیسرے نمبر پہ تفسیر، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں اور دیگر شرعی مسائل. یہ تھی تیسری کیٹیگری. جتنے فقہ کے متعلق، شرع کے متعلق، دین کے متعلق جو سوالات تھے، جو مسائل تھے، ان کو بیان کیا گیا ان کتابوں میں. تفسیر اور حدیث کی کتابیں تھیں. اور یوں 9 رتنوں میں سے ایک اور رتن پاسڈ اوے، چلا گیا، دار فانی سے رخصت ہوا. اب ان کے مقبروں یا ان کی قبروں کے بارے میں میں آپ کو ایک ہی دفعہ بتاؤں گا، اس لیے کہ پورے وثوق سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بھائی کی، اس کے باپ کی قبریں کہاں پہ ہیں. اس میں اختلاف لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ہمیں تو خیر سے اللہ کے نبیوں کی پورے جتنے نام ہمیں معلوم ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی قبریں کہاں کہاں پہ ہیں. ان کی قبر مبارکیں، نبیوں کی قبر مبارکوں کا نہیں پتا. تو یہ تو عام آدمی تھے، ان کی قبروں کے بارے میں کوئی کیا، کتنے وثوق سے کوئی کہہ سکتا ہے. جی آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہوگا آج کا لفظ. آج کا لفظ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ لکھ دیا ہے میں نے. جی یہ لفظ ہے، دیکھیں ذرا، قریب المرگ. یہ لفظ سبھی نے سنا، پڑھا لکھا اور دیکھا ہوگا. کون ہے جس کو نہیں پتا؟ مطلب جو شخص مرنے کے قریب ہو اسے کہا جاتا ہے قریب المرگ ہے. ایسا ہی ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے. لیکن اس کے بارے میں خاص بات آپ کو بتاؤں کہ قریب جو ہے لفظ، یہ دو الفاظ ہیں نا، نمبر 1 یہ اور نمبر 2 قریب اور مرگ، 2 الفاظ ہیں. قریب جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور مرگ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے. یہ نوٹ فرمائیں، آپ کو پھر میں بتاتا ہوں. قریب عربی کا لفظ ہے اور مرگ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے. اور فارسی میں آپ کو ایک بنیادی اصول بتاتا چلوں کہ اس میں آل لگانے کا صیغہ ہی سرے سے موجود نہیں ہے. یہ جو ہم نے مرگ سے پہلے آل لگایا ہوا ہے، یہ فارسی میں آل نہیں لگتا. یہ صرف عربی میں، عربی کی گرامر میں یہ صیغہ، یہ اصول اویلیبل ہے، دستیاب ہے، میسر ہے اور مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے. مگر فارسی میں ایسا نہیں ہوتا. فارسی کے کسی لفظ کے ساتھ آپ آل لکھا ہوا نہ دیکھیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ سنیں گے کبھی. یہ ہم نے خود ہی لگا لی ہے اور عجیب حرکت کی ہے ہمارے لکھنے والوں نے، قریب المرگ لکھ دیا ہے. اسے بہتر ہے کہ لکھا پڑھا جائے یوں کر کے، یہ قریب مرگ. قریب المرگ پڑھنے لکھنے کی بجائے قریب مرگ پڑھا لکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اچھا لگتا ہے. اس میں فنی اور ٹیکنیکل خرابی یا گرامیٹیکل مسٹیک پھر نہیں رہتی جو ہم کر رہے ہیں. جی پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کی بات. جی آج کی بات سائیں یہ ہے کہ یہ جو حضرت انسان ہے نا، یعنی ہم لوگ، ہم پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، کوئی تنگ دستی آ جاتی ہے تو ہم بڑی جلدی مایوسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں. مایوسی کی گہرائیوں میں جا کے گر جاتے ہیں، اندھے کنویں میں گر جاتے ہیں کہ یہ لفظ، یہ ٹائم، یہ وقت ہمیشہ کے لیے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. کوئی بھی برا وقت، کوئی بھی مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں آتی. اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ٹال دیتے ہیں.
اور وہ گزر جاتا ہے اور ہم پھر بھول جاتے ہیں حضرت انسان کہ ہم نے اس پہ مایوسی کا اظہار کیا تھا اور ہم نے اس پہ وسوسوں میں پڑ گئے تھے کہ اب یہ اصلاح، یہ اس کی تصحیح، اس کی درستگی، اس کا کوئی حل نکل ہی نہیں سکتا اس مسئلے کا. اور اگلی دفعہ پھر جب کوئی مشکل، کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو تجربہ ہونے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود پھر سے ہم اسی وہم میں، اسی وسوسے میں اور اسی شک و شبے میں گر جاتے ہیں اور مایوسی کا شکار پھر سے ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ماجرا ہمارے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے. مصیبت اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ ختم بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں اس کا خاتمہ بھی وہ بھی کر دیتا ہے. وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے اور اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. آج کے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں. فی امان اللہ اور پاکستان زندہ باد.